बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा कामयाब मुकम्मल दौरा करके वापस रवाना हो गए हैं। जबकि पाकिस्तान की सियासत की अगर बात करें तो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ सामने आई है। चेयरमैन नैब ने केस रावलपिंडी नैब मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसके अलावा और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, एक इंतहाई अहम दौरा सऊदी वली अहद मुकम्मल करके वापस रवाना हो चुके हैं, जबकि चले गए हैं। इस मुआहिदे में अहम मुलाकातें और अहम मुआहिदे, उस हवाले से बताइएगा किस तरह देखते हैं आप इस तमाम दौरे को। इंतहाई कामयाब दौरा जी। और मैं रवायती तौर पे ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि हर दौरा ही कामयाब करार दिया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन ये दौरा जो है पाकिस्तान का जो सऊदी वली अहद का था, ये हकीकतन कामयाब दौरा इस लिहाज से था कि इसके बड़े दूररस असरात होंगे खत्ते पे। और ये बात अब बदमाशियां बेचैन हो रही है। ये ध्यान रखिए कि बदमाशियां भी तो कहीं इलाकाई बदमाशियां, आलमी बदमाशियां, मुल्क की बदमाशियां, ठीक है ना, हर सतह पे बदमाशियां भी तो मौजूद है जो इस किस्म के दौरों से वो बेचैन हो जाती है। वक्ती तौर पे कलमे पढ़ते बहुत सारे लोग आपको नजर आ रहे होंगे, अच्छी अच्छी गुडी गुडी बातें, अंदर से उनकी रूह बेचैन है, तड़प रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह का दौरा ऐसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो वो परेशान है। वो क्या सोच रहे हैं उस पर भी बात करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब जरा हम बात करेंगे दौरे के खत्म होने के बाद अब क्या सूरत है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि सऊदी वली अहद जो हैं वो वापस गए हैं सऊदी अरब जी, और वो सऊदी अरब से फिर कल भारत जाएंगे। यानी वो इस्लामाबाद से नई दिल्ली नहीं पहुंचे, वो वापस गए हैं गालिबन। और पहले ये था कि वो इस्लामाबाद से, जब तक हालात ये मकबूजा कश्मीर में जो उधम मचाया है मोदी साहब ने, वहां पे जो अफसोसनाक सानिया पेश आया, उसके बाद उधम मचा, उछल कूद इधर उधर, ये वो बात बन नहीं रही। मोदी साहब जो है ना नहीं बन रही, बात नहीं बन रही। अच्छा, तो सऊदी वली अहद का ज़ाहिर जो दौरा प्लान था वो ये था कि पाकिस्तान से वो इंडिया जाए। अब वो वापस गालिबन गए हैं और वापस जाने के बाद वो कल इंडिया पहुंचेंगे। और एक बात जो वैसे तो बहुत सारी बातें उन्होंने जो इस दौरे के दौरान हमें देखने में आई हैं, एक तो यह है कि इंतहाई कामयाब पाकिस्तान की अब तक सफारतकारी, ठीक है। ये कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जो सानिया पेश आया, सानिया ही है बदकिस्मती के साथ कि वहां पे ऐसे हालात पैदा हुए इतने सालों में कि वहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऐसी कोई नस्ल वहां पे नौजवानों की तैयार है, अब तो तैयार है, जो जिसको आज भी वहां के फौजी गए, वहां पे कोई मेजर या पता नहीं कितने लोग गए, पता नहीं ऑपरेशन करेंगे, वो 8-10 उन्होंने फड़का दिए। मसला ये है कि वो जब आप मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे, मतलब आप तो उसके बाद फिर यही होगा जो बदकिस्मती है ये, ठीक है ना। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से आपने हटा लिया, सिक्योरिटी हटा ली, अब वहां के लोग जो है वो कहने लगे हैं कि खुदा का वास्ता, मैं पढ़ रहा हूं कई लोग कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं कश्मीरियों के लिए, हमारे घर खुले हुए हैं। ये 4 दिन पहले तक गालियां दे रहे थे वहां पे, ठीक है, लेकिन अब जब हालात हाथ से निकलते तो अचानक वो जो है ना हमारे नहीं जी हमें बात करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए हमारे अपने, लेकिन मामला बहुत आगे ले गए हैं इंडिया। चले अल्लाह ताला खैर करे। बात यह है कि यहां पर कामयाब सफारतकारी हो गई। अच्छा, और कुछ इस तरह से कामयाब सफारतकारी हुई है कि एक तो था कि सऊदी वली अहद को जो मैंने कल भी बात की थी कि प्रोटोकॉल सारा जो था वो प्रोटोकॉल नहीं था, उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज भी थे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज इस तरह से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सरजमीन पे इतना आराम से वो आते हैं, ठीक है, और वो आराम से आते हैं। उसके बाद उनको बगी में लाया जाता है जी, ठीक है, बगी में उनको वजीर आजम हाउस से ईवान सदर वो आते हैं, गाड़ी में वो जो है वो आते हैं। पहले एक टेंशन, पता नहीं हेलीकॉप्टर में लाया जाएगा, क्या किया जाएगा। आराम से गाड़ी मुल्क के वजीर आजम, यानी आप सोचें ना उस गाड़ी की, यानी आप देखें कि सऊदी अरब के वली अहद और पाकिस्तान के वजीर आजम एक गाड़ी में है जी।
سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، اور اس کے بعد وہ واپس بھی جاتے ہیں، اور ساتھ جب یعنی ایک ہی جگہ پہ بہت ساری اہم شخصیات، پاکستان کے آرمی چیف بھی ہیں، سعودی عرب کے ولی عہد بھی ہیں، ان کے وزیر خارجہ، ہماری کابینہ، ہمارے وزیر اعظم، سارے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اور اس کو یہ بھی نہیں ہو رہا کہ وہ جناب یعنی کھل کے، میرا خیال ہے شاید ہی اس طرح اتنی زبردست سیکیورٹی ارینجمنٹ اور اتنا سکون کے ساتھ سعودی ولیعہد کو وہ نظر آئے گا، انہیں کہیں پریشانی، آرام سکون کے، نہیں بے تکلف، پہلے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں نا، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، یعنی اتنی سیکیورٹی میں وہ اتنے ریلیکس ساری شخصیات نظر آئیں، آرمی چیف بھی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، عمران خان بھی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، سعودی بھی خوش، مطلب کوئی سیکیورٹی کوئی ایشو ہے ہی نہیں، جیسے آپ کو کئی عرب ممالک، خلیجی ممالک ادھر ادھر آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے، یہاں وہ بالکل ریلیکس، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی اہم، ایک تو بات سب سے پہلے فی البدی عمران خان صاحب نے، ظاہر ہے کوئی ریٹن اسپیچ تو 3 پرچیوں والی اسپیچز تو عمران خان صاحب نہیں کرتے، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تقریر کرتے کرتے دل سے انہوں نے، یعنی یہ کوئی پہلے سے ارینجمنٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے، جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے دل سے یہ بات کی کہ وہ جو سعودی عرب میں ہمارے جو جیلوں میں مزدور ہیں، جو وہاں جو یہاں بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں، 3000 ہیں، اور جو بھی، تو یہ ان کے دل سے بات نکلی، اور اس کے اوپر جو سعودی ولی ہے ان کا بھی جواب کچھ وہ بھی لکھا ہوا جواب نہیں تھا، کیونکہ جو کہتے ہیں دل سے بات نکلی ہوئی تو دل پہ جا کے لگی، اور دل سے ہی جواب نکلا، اور بڑا، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ایسا جملہ ہے جو کہ یاد رہے گا لوگوں کو ہمیشہ، کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں، اب وہ آئندہ کے بادشاہ بھی ہیں، تو یہ جملہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یعنی کل وہ اگر انڈیا جا رہے ہیں فرض کریں، تو میں تو ایک پاکستانی کے طور پہ یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ کیا ہمارے سفیر کل انڈیا جا رہے ہیں؟ لیکن یہ بہت بڑا جملہ ہے جو سعودی ولی عہد ہے، آپ اس جملے کی ڈیپتھ دیکھیں، اور ان کے دل سے نکلا، یہاں سے بھی دل سے بات ہوئی، ادھر بھی دل سے جواب نکلا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں، مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھے، اور پھر انہوں نے یعنی چند گھنٹے لگے، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ظاہر ورکنگ وغیرہ کی، کیونکہ عمران خان صاحب کو نہ تو نہیں کہ اس دورے میں کوئی بات ہونی تھی، تو پھر 2100 شاید 2107 کے قریب، ہاں 2000، تو وہ انہوں نے کہا کہ قیدی جو ہیں وہ فوری طور پہ رہا ہو جائیں گے، اور باقیوں کے جو کیسز ہیں ان کو، اگر سیریس کیسز ہیں کوئی، تو وہ ان کو جا کے پھر ریویو کریں گے۔ اچھا، تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان، مطلب آپ نے یہ حج پالیسی، ٹھیک ہے نا، حج پالیسی کے اوپر ایک بڑا، ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ، لیکن اب کراچی سے 29,000 تو طے ہو گیا کہ جو حاجی کراچی سے جائیں گے ان کا وہیں پہ امیگریشن ہو جائے گی، وہ لمبی لمبی لائنوں میں نہیں کھڑے ہوں گے جا کے، اور اسلام آباد لاہور کا بھی طے ہوگا آنے والے دنوں میں۔ تو تیسری جو بات ہے اہم وہ یہ ہے کہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ جب شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایران کے حوالے سے سوال ہوا، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میری ان کی وزیر خارجہ سے ایران کی بات ہوئی ہے اور معاملات کو وہ خوش اسلوبی سے طے کریں گے، لیکن اس دوران جو سعودی وزیر خارجہ ہیں حاجی جبیل صاحب، انہوں نے ایران کے اوپر تنقید کی اور یہ کہا کہ ایران جو ہے وہ اس کو، کیونکہ اس سے پہلے وہ بیان آ چکا تھا ایران کی طرف سے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ایران کو کیا اس بات کا کیا اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں اس طرح سے بات کرے، ایران میں تو خود جو ہے وہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، اور وہ جو ان کا سعودی عرب کا جو موقع۔ اچھا، اب اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں نا بہت سارے، اچھا یہ پاکستان کا موقع بھی، یہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا موقع ہے، وہ چاہے واشنگٹن میں ہو، وہ چاہے لندن میں ہو، وہ چاہے کسی وہ برسلز میں ہو، وہ چاہے ماسکو میں ہو، وہ یہی بات کرتے ہیں، وہ یہی بات کرتے ہیں۔ عادل جبیل صاحب اس سے بھی سخت باتیں کرتے ہیں وہ، اگر آپ ان کی انٹرویوز اور پریس کانفرنس دیکھیں، وہ دنیا کے ہر ملک میں جہاں بھی، دیکھنا میں نے یہ ہے، انتظار مجھے اس بات کا ہے کہ کل جب وہ انڈیا پہنچیں گے اور یہ سوال انڈیا میں ان سے ہوگا تو عادل جبیل صاحب کیا یہ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ ایران اور انڈیا یوم چابہار منانے جا رہا ہے
25 तारीख को। मतलब देखिए ना, ये बड़ी क्योंकि वहां पर भी प्रेस पूछेगा ना। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बात की कि हम जिसके ऊपर बदमाशियां परेशान हैं कि हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उससे कम करवाने की कोशिश करेंगे। यानी सऊदी अरब आ गया बीच में, सऊदी अरब आ गया बीच में, ठीक है ना, सऊदी अरब बीच में आ गया कि हम इस तलखी को कम करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब उधर मोदी साहब इंतजार कर रहे हैं कि सऊदी अरब आएगा, तो भाई सऊदी अरब आएगा, बरादर मुल्क है, खित्ते में सब अमन चाहते हैं। मोदी साहब को बात क्यों नहीं समझ में आती? मोदी को पकड़ो, समझाओ। अच्छा, मोदी भी लगे हुए ना, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे आपकी बदमाशी की हरकतें, मुझे पकड़ो, मैंने जंग करनी है पाकिस्तान से, लोग पकड़ रहे हैं पीछे से, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, वो वाला खेल चल रहा है वहां पर भी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कैसे लड़ाई करनी है पाकिस्तान से? उन्होंने महदूद जंग करेंगे, महदूद जंग हो नहीं सकती, उनकी अपनी इकॉनमी। तो अब वो मुझे पकड़ो वाला खेल हो रहा है। अच्छा, तो बात यह है कि महदूद जंग कैसे करेंगे? नहीं करेंगे तो इतनी हाई बना दी उन्होंने लोगों ने, अगर करते हैं तो फिर वो तो दुनिया सारी से तमाशा देख रही है। पाकिस्तान खामोशी से, पाकिस्तान ने बिल्कुल आराम से उनको करा के उस दिन, और पाकिस्तान ने खामोशी से इख्तियार किया, वो बोलते जा रहे हैं। अब यहां से कोई जवाब ही नहीं जा रहा। देखे ना, ये एक मैंने कहा ना, एक इंटेलिजेंट फॉरेन पॉलिसी है कि यहां से कोई जवाब नहीं जा रहा, बस मुजम्मत हुई और अल्लाह का खैर सल्ला। अच्छा, वहां से हो रहा है हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यहां आराम से हम 2 दिन आराम से बैठ के हमने सऊदी वली अहद को सफारती सतह पर भी, माशी सतह पे जरा लॉन्ग टर्म है, और तीसरी एक और डिप्लोमेसी भी हुई है। और जो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि माशी तो चल ही रही है ना, वो तो लंबे उनके लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं। फौरी तौर पे उन्होंने कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया, हज के ऊपर कर दी बात उन्होंने, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर उनकी पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेसी है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है, डिफेंस के हवाले से, ठीक है ना, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात। तो इसलिए आपको आर्मी चीफ भी और फौजी की आदत भी आपको आगे नजर आती है, ठीक है, क्योंकि देखिए ना, स्ट्रेटेजी के मामला भी हैं। यानी हुकूमतें जो आए जाएं, सियासी कौन, पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस का ताल्लुक बहुत अहम है खित्ते के लिहाज से। तो आपको जनरल बाजवा साहब भी नजर आएंगे, ठीक है, और आपको जो है वो जनरल राही शरीफ भी होके गए थे, इस्लामी इत्तेहाद वो सारा होके गए थे, जनरल बाजवा आपको आ गए थे। तो ये मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी चल रही है, ये भी चल रही है, वो भी चल रही है। लेकिन इंडिया को उधर साइड पे, मतलब इंडिया डिस्कस ही नहीं हुआ। अगर वो सवाल ना होता बीच में तो इंडिया कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ इस पूरे आराम से, कहीं मतलब साइड लाइन पे, क्योंकि इंडिया में मुझे पकड़ो मचाया हुआ मोदी साहब ने शोर। अब मसला ये है कि इस पूरी सूरत हाल में एक तो ये इंतजार इंडिया में परेशानी होगी कि ये अच्छा, ये मतलब ये क्या हुआ भाई, मतलब वहां पर वो आके रिफाइनरी वगैरह तो करेंगे सारा, वो तो रिफाइनरी तो अगली हुकूमत जो भी आएगी इंडिया की, जो भी कुछ होगा सारा। लेकिन ये असल बात तो ये था मकबूजा कश्मीर का मसला। तो कश्मीर के मसले में सऊदी अरब आके मुसालित का रोल प्ले करेगा, ठंडा करेगा, तो ये तो मोदी साहब के लिए बड़ी गड़बड़ हो गई। दूसरी बात यह कि ईरान का सवाल अगर वहां पे होता है आदित्य जुबैर साहब, मैं मुंतजिर हूं कि वो क्या जवाब देते हैं, इंडिया की सरजमीन पे क्या जवाब देते हैं वो, और क्या बात करते हैं वो ईरान के बारे में, ठीक है, क्योंकि उधर मैंने आपसे कहा ना कि उधर फिर ईरान। डॉक्टर साहब, सुषमा स्वराज साहिबा की भी मुलाकात हुई है ईरानी हम मनसब से, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो देखिए ना, वो तो चल रही है ना, मैं तो सिर्फ बात ही कर रहा हूं। देखिए, ईरान हमारा बरादर मुल्क है, ठीक है ना, और बरादर मुल्क है हमारा, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं कि उनको हमारे वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, ठीक है, क्या हुई क्या नहीं हुई, क्या हुआ क्या, वो तो एक सवालिया निशान है ना, मतलब कह दिया उन्होंने। भाई हमने कुलभूषण यादव को कहां से पकड़ा था, हम तो चुप रहते हैं ना, हम तो बात नहीं करते कि ईरान हमारा बरादर मुल्क है और उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे। लेकिन मसला ये कुलभूषण यादव कहां था, ठीक है, मतलब इंडिया क्या कहता है, अब इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू सुने ना, तो पाकिस्तान ने ईरान से अगवा की है, यानी आप जरा अंदाजा लगाएं, यानी पाकिस्तान ईरान में घुसा, ईरान से अगवा करके ले आया उनको यहाँ पे, वो यहाँ था ही नहीं कभी। वो ये मतलब मुझे एक्चुअली कुलभूषण यादव के ऊपर वो इंडिया की कोई सर पैर बात की समझ ही नहीं आ रही। यानी पाकिस्तानी ईरान में गया, ईरान से अगवा करके ले आए, या वो बलोचिस्तान में चहलकदमी कर रहा था तो ईरान गया, तो ईरान क्यों नहीं कहता आज तक कि भाई पाकिस्तान घुस के उठा के ले आया। मतलब एक कंफ्यूजन है जो मुझे आज तक नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बात करता हूं तो वो मुख्तलिफ जवाब दे रहे होते हैं। कोई कुलभूषण यादव क्या ईरान से पकड़ा था, तो ईरान से पाकिस्तान पकड़ के लाया है,
تو ایران کی چپ ہے اس پہ. ایران کی چپ. پھر پاکستان اگر ایران سے لے آیا اٹھا کے تو ایران کو نہیں پتا چلا. اور اگر بلوچستان میں گھوم رہا تھا تو پھر اس کے بعد کیوں گھوم رہا تھا ابھی بلوچستان میں؟ مطلب وہاں پر کیا مطلب کوئٹہ کے پاس یا گوادر کے پاس مسجد پکڑ رہا تھا. اور آج جو اس کا کیس لگا ہوا ہے مطلب ہے کہ وہ 17 دفعہ انڈیا گیا. یہ حسین مبارک پٹیل کا پاسپورٹ پاکستان جو ہے سزائے موت ہو چکی ہے اس کو پاکستان کی عدالتیں سنا چکی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان یہ ڈاکومنٹس لے کے عالمی عدالت میں لے گیا ہے. آپ کے خیال سے جعلی پاسپورٹ لے کے چلا گیا پاکستان ان حالات میں عالمی عدالت کے سامنے کہ یہ پاسپورٹ یعنی وہ بندہ جو ہے اس کا پاسپورٹ اصلی ہے جی پاسپورٹ اصلی ہے اور نام جعلی ہے. یعنی اس کو حسین مبارک پٹیل بنا دیے کمانڈر یادیو کو. اچھا 12 تو مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ایران ہماری سرزمین استعمال ہوئی ہے نہیں ہوئی ایران کے لیے ہم اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتے. لیکن یہ کلبھشن یادیو یہ عزیر بلوچ ٹھیک ہے نا یہ مطلب ہے کہ ان کی سرزمین بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے. کسی ملک کی بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا. کسی بھی ملک کی نہ پاکستان کی استعمال ہونی چاہیے کسی اور ملک کے خلاف اور نہ ہی کسی اور ملک کی پاکستان کے خلاف ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا عزیر بلوچ تو نکل گئے تھے نا آگے جی. عزیر بلوچ کے تو 2 پاسپورٹ نکلے تھے. پاکستان کی اعلیٰ ترین ایک بڑی شخصیت کو خود جانا پڑا تھا خلیجی ریاست خود جانا پڑا تھا. ٹیلی فون پہ بھی نہیں بات ان کے بھی پہنچ گئے تھے دوسرے ہمارے ملک کے ایران تھے کہ یہ ہمارا شہری ہے پاسپورٹ جاری ہوا ہوتا. تو بات یہ ہے کہ ذرا جو ہے وہ آرام سکون کے ساتھ جو ہے نا ذرا خطے کو دیکھیں. اور اس میں آج جو ہے یہ تو ہوگی نا ذرا ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں بدماشیاں کیوں پریشان ہیں. بدماشیاں ایک اور وجہ سے پریشان ہوئی ہے کہ زلمے خلیلزاد صاحب نے تھوڑی دیر پہلے انٹرویو دیا اور انہوں نے تلو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک نئی سمت کی طرف بہت بہتری کی سمت میں جا رہے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ ادھر جان بولٹن نے کچھ اور بات کی تھی پرسوں اور انڈیا یہ سمجھ رہا تھا مودی صاحب میں نے کہا مودی صاحب اس وقت ایک کنفیوژن میں ہے. اچھا اب آگے جائیں پیچھے جائیں سرجیکل اسٹرائک کریں تو سرجیکل اسٹرائک کو کبوتر تو نہیں ماریں گے نا. پہلے تماشا بن گئی تھی ایک تو مطلب کبوتر وہ فلم دکھا رہے ہیں وہ فلانا وہ نہیں بنی نا بات. اور کیا کریں 2 مہینے الیکشن میں جنگ چھڑ دیں گے کیا. دیکھیں نا کیا جنگ چھڑ دیں گے. وہ ٹیکٹیکل ویپنز ہیں ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا پاکستان نے لگائے ہوئے ہیں. وہ ادھر سے وہ لمیٹڈ وار کوئی چیز ہی نہیں ہوتی کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا. چاروں طرف سے چائنا بیٹھا ہوا ہے اور چائنا اس لیے بیٹھ گیا چاروں طرف آ کے انڈیا کے کہ وہ نہیں کہ وہ انڈیا سے جنگ کرنا چاہتا ہے. وہ اسی لیے بیٹھ گیا ہے کہ جنگ کا لفظ ہی نکال دے انڈیا کہ جنگ تو بھی ہو سکتی ہے خطے میں. لیکن ادھر چائنا بیٹھ گیا سارا. کہیں بندرگاہوں پہ کہیں بندرگاہیں ہیں کہیں جزیروں پہ بیسز ہیں کہ کچھ ہے. اور جو امریکہ کا بھی دیکھیں میں آپ سے بات کروں جو اصل پھڈا ہے نا جو یہاں وہ یہ یہاں تو جو ہو رہا ہے یہاں سے وائنڈ اپ کر رہا ہے نا سارا. مطلب میں 1 منٹ لوکل آپ کو سیاست پہ بتاتا ہوں. آج میاں نواز شریف صاحب کا پیغام اور شہباز شریف صاحب کا پیغام دیا گیا ولیعہد کو خاموشی سے ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا ڈیل چل رہی ہے اس کے اوپر میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کو پیغام انہوں نے بھی آگے سے غالباً مشاہد اللہ صاحب سے نہ مشاہد اللہ صاحب سے نہیں راجد ظفر الحق صاحب سے. اچھا راجد ظفر الحق صاحب سے نے پیغام دیا ہے. دونوں کو بھائیوں کا الگ الگ دیا. آپ یہ نوٹ کریں میں بار بار میاں نواز شریف صاحب کی بات کروں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے شہباز شریف بھی مل رہے ہیں اور مریم بھی مل رہی ہیں لیکن مریم اور شہباز شریف صاحب نہیں ملے. مریم صاحبہ الگ وقت جاتی ہیں اسپتال شہباز شریف صاحب الگ وقت جاتے ہیں. تو ہے نا مسئلہ کوئی. اور شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب ساری شخصیات خاموش ہو گئی ہیں. میں ابھی آپ یہ نہیں ڈیل اور اس سارے معاملے پہ وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا معاملہ چل رہا ہے. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو امریکہ ہے نا امریکہ اس وقت جگہ چھوڑ رہا ہے. مشرق وسطی سے امریکہ نکل رہا ہے کیونکہ امریکہ کو تیل کی ضرورت نہیں رہی. مشرق وسطی کے تیل کی جو ضرورت تھی وہ 2020 میں ختم ہو جائے گی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب تیل نہیں چاہیے امریکہ کو مشرق وسطی میں. اور تیل کس کو چاہیے اب چائنا کو. یہ جو 1 بیلٹ 1 روڈ یہ سارا تیل ہی ہے نا. تیل کا اور کیا اس سڑکوں سے کیا جائے گا. ان سڑکوں سے ان جگہوں سے ایک تو بیسز بنیں گے اور کیا جائے گا. آئل ہی نہیں جانا ہے نا. مڈل ایسٹ کے آئل نہیں جانا ہے. مڈل ایسٹ سے سب سے زیادہ اگر کہیں تیل اس وقت جا رہا ہے تو وہ امریکہ نہیں جا رہا. امریکہ کہاں سے جا رہا ہے وہ تو چائنا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے نا, تبھی تو یہ سارا بن رہا ہے, انڈین اوشین یہ وہ سارا. اور اگلا پھڈا جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی میں ہونا ہے. ہائپر سونک میزائل, آپ کو پتا ہائپر سونک پیارے ہوتے تھے نا, ہائپر سونک میزائل وہاں پہ مختلف چائنا لگا رہا ہے, اور وہ امریکنس کے جو میزائل سسٹم ہے اس سے زیادہ پاورفل ہے, کیونکہ وہ ڈیفنس سسٹم جو میزائل ڈیفنس سسٹم تھا خراب ہو جاتا ہے ان کے سامنے جو بھی بات ہے. لیکن ہائپر سونک میزائل لگ رہے ہیں. بات یہ ہے اس پوری صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ اپنے سفارتی کارڈ اچھے کھیل گئے. جی معاشی طور پہ دیکھنا ہے کہ سیاسی استحکام یا عدم استحکام کس طرف جاتا ہے ملک آنے والے دنوں میں. اور جو ڈیفنس ڈپلومیسی ہے, جو ملٹری ڈپلومیسی ہے, وہ بہت کامیاب رہی. اور آپ دیکھیں وہ سعودی ولی عہد ایسے ہی نہیں وہ اتنے ریلیکس ہو کے گھوم رہے, آرام سے اترے ہیں, بگی میں بیٹھے ہیں, گاڑی میں ہنس رہے ہیں, وہ ریلیکس. وہ میرے خیال سے جتنے ریاض میں ریلیکس ہوتے ہیں اس سے زیادہ ریلیکس ہمارے یہاں سے. ایک بریک لیتے ہیں بالکل. اور وقفہ نے اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ راجہ ظفر اللہ صاحب نے کیا بات کی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے ٹاپک کو کب جانا چاہتے ہیں میاں صاحب ملک جی ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب ملکی سیاست پہ واپس آتے ہیں. زرداری صاحب بھی اسلام آباد آ گئے ہیں, اور آگے بتائیے وہ نیب کی طرف سے غالباً یہ کہا گیا ہے کہ ان کے جو میگا منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں ان کو راولپنڈی میں چلا جائے, اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر ظاہر اپیل وغیرہ میں گئے. لیکن دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پیر نے زرداری صاحب کو ایک مشورہ دیا ہو کہ ان دنوں میں آپ سمندر سے دور رہیں, پہاڑی علاقے میں رہیں. یہ ایسا ہوتا ہے ماضی میں, تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے آئے, ہو سکتا ہے ویسے آئے, ہو سکتا ہے وہ نئے پہ چکر. لیکن بہرحال وہ اسلام آباد میں ہے اور کل ان کی پارٹی کا اجلاس وغیرہ ہوگا, دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے سامنے. لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ جو کوشش آج ہوئی ہے, آج ایک کوشش ہوئی ہے, اور اس میں راجہ ظفر اللہ صاحب بھی اور مشاہد اللہ خان صاحب بھی, انہوں نے بھی, راجہ ظفر اللہ صاحب نے بنیادی اس میں رول پلے کیا ہے, کیونکہ راجہ ظفر اللہ صاحب کے ایک تعلقات رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, معتمر عالم اسلامی اور وہ سارے, اس میں وہ ابھی بھی اس کو ایڈ کرتے ہیں. تو اور ان کی ایک رہی ہے قربت ضیاء صاحب کے دور سے. تو راجہ ظفر اللہ صاحب کی طرف سے غالباً یہ بات ہوئی, ایک اچھا پیغام دیا گیا شہباز شریف صاحب کا بھی اور نواز شریف صاحب کا بھی. اور سعودی ولی عہد جو بتانا ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا, وہ یہ کہ سعودی ولی عہد نے کہا کہ ان کو بھی میرا سلام کہیے گا دونوں کو, اور وہ بھی میرے دل کے قریب رہتے ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے, یعنی ایک طرح سے وہی بات ہو گئی. میں خیر ہمارے انتہائی قابل احترام کی بات ایسے نہ, لیکن وہ اس کو یہ نہ سمجھ لیں کہ مسلم لیگ نون کے لوگ کہ وہ ہمارے سعودی ولی عہد نے کہا کہ وہ ہمارے دل کے وزیر اعظم ہے. اس میں اور دل کے قریب رہنے میں بڑا فرق ہے, خدا کا واسطہ ہے. پہلے بھی ہو چکا ہے نا پاکستان میں, دلوں کے وزیر اعظم ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. تو مطلب میاں صاحب ایک نشہ ہیں, میاں صاحب مطلب وہ بات انہوں نے کہی کہ ان کو بھی سلام کہیے گا, اس طرح کی بات ہوئی ہوگی. اس سے زیادہ نہ لیا جائے ان کو, ٹھیک ہے نا. مطلب میاں صاحب کو شیشہ ہیں, میاں صاحب کوئی جو ہے وہ مطلب شورما ہے, اس طرح نہیں کوئی نشہ ہے, نہ میاں صاحب ہمارے دل کے, اتنی بات کو اتنا ہی لیا جائے برائے کرم. لیکن دوسری طرف یہ بات چل رہی ہے درمیان میں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو عدالت سے ریلیف مل جاتی ہے اگلے چند دنوں میں, تو میاں نواز شریف صاحب کیا ملک سے باہر جا سکتے ہیں. اور اگر وہ باہر جائیں گے, جس کی بات چل رہی ہے وہ فیصلہ عدالتیں کریں گی. لیکن اس بات پہ حکومت کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے, جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب, اگر میاں نواز شریف صاحب کی اور صحت ان کی واقعی خراب ہے, حقیقتاً خراب ہے, زرداری صاحب کی بھی صحت حقیقتاً خراب ہے, یہ صحت حقیقتاً خراب ہے, اور طبی بنیادوں پہ اگر ان کو بیل ملتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں. اب ان کو حکومت اسی حد سے نکالے یا عدالت نکالے, یہ معاملات کبھی چھوڑ دینے چاہیے آنے والے دنوں میں. سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں پھر کیا ہوگا, کیا مریم صاحبہ جائیں گی ساتھ یا مریم صاحبہ رکیں گی. اب یہ معاملات ہے, کہیں کسی کونے خدرے میں کہیں کسی جگہ یہ معاملات طے ہو رہے ہیں کہ کیا مریم صاحبہ ساتھ جائیں گی یا مریم صاحبہ پاکستان میں رکیں گی. اس لیے مریم صاحبہ بھی خاموش ہیں. اب دیکھیں ان کو ٹویٹ, ان کی زیادہ باتیں, آپ دعا کریں میرے والد کے لیے, بس اس سے زیادہ وہ بات بالکل خاموشی ہے. اور
کوئی کسی قسم کا انقلاب یہ وہ ساری مریم ہماری بہن ہے، میں تو ہمیشہ ان کو کہتا رہا ہوں، مطلب انقلاب اور یہ سارا یہ تجزیے ہوتے ہیں، لوگ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. ناراضگی کی بات نہیں ہے یہ میں کچھ اس طرح سے بات کرتا ہوں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن وہ انقلاب آنا تھا، وہ سب کچھ ہونا تھا، وہ زبردست ہو گیا نا، آخر نہیں آیا نا انقلاب، وہ کرتے کرتے مجھے بھی کر گیا ساتھ اپنے، ٹھیک ہے نا. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ساتھ جائیں گی یا پاکستان میں رکیں گی. معاملات چونکہ شہباز شریف صاحب نے آگے بڑھائے ہیں تو مریم صاحبہ چونکہ انقلابی ہیں بظاہر، تو مریم صاحبہ شہباز شریف صاحب سے ملنا نہیں چاہ رہی، پبلکلی مل نہیں رہی، زیادہ لوگ جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس، شہباز شریف صاحب جو ہیں. لیکن راجہ ظفر الحق صاحب نے دونوں کے پیغامات دیے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ بڑے میاں صاحب کا پیغام ہے، نہیں، انہوں نے دونوں کے دیے. مشاہد اللہ خان بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے دیے. اچھا، دونوں کے پیغامات دیے، جواب میں انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا. یہی کہنا تھا نا سعودی ولی تو کیا کہے گا ان سے، میں جا کے کہوں، میری کہیں ملاقات ہو جائے چلتے پھرتے کسی باورچی ورچی کی جگہ میں کھڑا ہوں اور میں کہوں شہزادہ صاحب ان کو فلانا صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے نا کہ ان کو بھی میرا سلام کہہ دیں. تو اس طرح سے بات ہوئی ہے. لیکن ایک بات جو مسلم لیگ نون کے اندر چل رہی ہے وہ یہ کہ میاں صاحب باہر جا سکتے ہیں، اور باہر جائیں گے تو کہ مریم صاحبہ جائیں گی نہیں جائیں گی، اور کتنے عرصے کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، کیا سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے، یعنی 5 سال 10 سال بیماری کی کوئی بات ہوگی، یا اور پھر کیا مریم صاحبہ رہیں گی یا مریم صاحبہ ساتھ جائیں گی. اور یہ بات جو ہے اس کا تھوڑا سا اندازہ شیخ رشید صاحب کو بھی اب ہو گیا ہے، اس کا باقی لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا. تو وہ ڈیل اور ڈھیل والی بات وہ اب ختم ہو گئی ہے. یہ بات چل رہی ہے کہ پھر اس کی بات کیا، اور اگر سعودی ماڈل کے تحت پیسہ وغیرہ واپس لیا جاتا ہے تو کیا اس کو پبلکلی، میاں صاحب کی بات نہیں ہو رہی، تمام شخصیات کیا اس کو پبلکلی اناؤنس کریں گی یا پبلکلی اناؤنس نہیں کریں گی، ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. یہ بہرحال سیاست آنے والے دنوں میں چل رہی ہے. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے بھی دیکھی کتنی اچھی باہر مناسب تقریر کی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ میں پاکستان سے باہر ہوں تو میں سلیکٹ وزیر اعظم نہیں کہوں گا، وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان، لیکن یہ کہ میں پاکستان واپس جاؤں گا، میں ایک بہت بڑی تحریک چلاؤں گا. ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی ملین مارچ کروں گا. سب الگ الگ جو ہے الگ الگ ایک انقلاب جو ہے نا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا تو معاملہ بنا نہیں آپس میں. دیکھیں نا، راجہ ظفر الحق صاحب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جا کے کہ زرداری صاحب کا بھی سلام ہے آپ کو. انہوں نے اپنی، ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہے نا، جس کی فٹ ہو جائے، جہاں معاملات فٹ ہو جائیں. اب پیپلز پارٹی تو بلاول باہر ہیں اس وقت میونخ میں، اور زرداری صاحب ملک میں، اور بلاول کا نام ECL پہ نہیں ہے. اس سے زیادہ بات زرداری صاحب کے لیے کیا پریشان کون ہو سکتی ہے کہ بلاول ان کی پہنچ سے باہر کس سے مل رہے ہیں، ایونکا ٹرمپ سے مل رہے ہیں، فلاں سے مل رہے ہیں، سیکورٹی سے مل رہے ہیں، کونسل میں پتہ نہیں کہاں وہ خطاب کر رہے ہیں اور بڑے اچھی بات کر رہے ہیں باہر. مگر یہ زرداری صاحب جو اب کریں گے کل ملاقات، تو وہ بلاول تو باہر ایک بڑا سافٹ سانس لے چکے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی غیر جمہوری طاقت کو ٹیک اوور کرنے نہیں دیں گے. تو یہ تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ دیکھیں نا، ٹیک اوور کون سا غیر جمہوری طاقت ٹیک اوور، یعنی کھل کے بات کریں نا، کیا بات کرنا چاہیے. ٹیک اوور تو کوئی کون سی غیر جمہوری طاقت جو ہے وہ ٹیک اوور کرے گی؟ جمہوری طاقت کیا جملہ ہے یہ؟ مطلب غیر جمہوری طاقت کو ٹیک اوور نہیں کرنے دیں گے تو جمہوری طاقت کو ٹیک اوور کرنے دیں گے؟ کیا مطلب؟ یہ عجیب سی بات ہو. ٹیک اوور کا تو جملہ ہی بڑا عجیب سا ہے. لیکن بہرحال وہ نہیں کرنے دیں گے، کیا مطلب؟ ٹینکوں کے آگے خدا کا واسطہ کوئی ٹینک وینک نہیں آ رہے. مطلب اب تو بگی میں، سعودی ولی عہد بھی بگی میں بیٹھ کر آئے ہیں، بڑے خوش گئے ہیں. اور یہ ملٹری ڈپلومیسی، میں نے آپ سے بات کی، یہ خطے کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو بڑا سنجیدگی اور بڑی خوشی ہوئی. آج دیکھیں نا 2 دن بڑے اچھا، یعنی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ میڈیا پہ اتنا زیادہ کیوں آ رہا ہے، اتنا زیادہ کیوں آ رہا ہے، اتنا کیوں آ رہا ہے، یہ اتنا کیا کر دیا. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اتنا خوبصورت انداز میں، اگر آپ اس کا خرچہ ورچہ دیکھیں نا، پہلے وہ پتہ نہیں آتش بازیاں ہو رہی ہیں، کروڑوں روپے کی آپ کر دیں، اربوں روپے، کتنا سادہ انداز میں ہوا ہے. آپ دیکھیں جو ایئر فورس کے طیارے تھے انہوں نے سلامی دی، فضائی حدود میں انہوں نے سلامی دی. ولی عہد اترتے ہیں ایئرپورٹ پہ، ان کو ریسیو کرتے ہیں آرمی چیف، وزیر اعظم، کیبنٹ، گاڑی میں. اب مجھے بتائیں کیا اس میں کیا خرچہ ہے؟ اب مجھے بتائیں نا خرچہ کتنا ہے. خوبصورتی اور سادگی دیکھیں آپ. گاڑی میں وہ آتے ہیں، عمران خان صاحب ڈرائیو کر کے ان کو، اس کے بعد عشائیہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رات کو بات ہوتی ہے، اس میں بھی مزدوروں کا اور لیبرز کا ذکر ہوتا ہے. صبح جو ہے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، MOU سائن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بگی میں ان کو لایا جاتا ہے اور وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، سعودی ولی عہد بھی انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو. اور اس کے بعد ان کو ایک جگہ دوسری جگہ لایا جاتا ہے. آج موسم بھی بڑا اچھا تھا اسلام آباد کا. اچھا، اس کے بعد وہ جو ہیں وہ اسی طرح سے واپس پھر وہ ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ اس کی جگہ آپ
کئی ملکوں میں اور کئی دفعہ ہمارے آتش بازیاں ہو رہی ہیں، اربوں روپیہ ضائع ہو گیا. اگر سادگی، خوبصورتی، جو سنجیدگی ہے، یعنی اکانومی کے اوپر بات ہوئی ہے تو سنجیدگی سے ہوئی ہے، سفارتکاری عوام کے حوالے سے بات ہوئی سنجیدگی سے ہوئی ہے. مودی صاحب بولتے جا رہے ہیں، ہم نے ہمارا ذکر ہی نہیں ہو تو پریس کانفرنس کے اندر ایک سوال ہو گیا تو اس کے اوپر جواب آ گیا. ورنہ تو اور ایران کے ساتھ بھی ہمیں اپنے ان کے ساتھ تھوڑی سی بات ان کو بھی منانا چاہیے کہ ان کو بات کرنی چاہیے چابہار کی انویسٹمنٹ انڈیا کے ساتھ یہ ساتھ. اور میں انتظار کر رہا ہوں اس بات کا کہ کشمیر کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم رول پلے کریں گے تو وہ کیا رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی نہ کوئی سوال تو ہوگا نا ان سے وہاں پہ. اور دوسری بات یہ کہ ایران کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو گیا تو کیا ایران کے بارے میں وہ بات نئی دہلی کے اندر وہ کریں گے بیٹھ کے جو انہوں نے پاکستان میں کی ہے سعودی وزیر خارجہ نے، اور وہ پوری دنیا میں وہ ایک بات ایران کے بارے میں کھل کے کرتے ہیں. عادل جبیل صاحب بہت کھل کے احساس کرتے ہیں، تو وہ پھر دیکھنے والا سین ہوگا کہ وہ انڈیا میں بیٹھ کے کرتے ہیں نہیں کرتے. جی ڈاکٹر صاحب، کل آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ طالبان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ پا رہے. عجیب و غریب بات ہے. ایک تو طالبان بھی جو ہے نا، طالبان بھی طالبان ہی ہیں بس. یعنی طالبان جو ہیں وہ ماسکو جا سکتے ہیں، وہ جو ہیں وہ انہوں نے بھی کوئی بات قطر جا سکتے ہیں، ماسکو جا سکتے ہیں، وہ جو ہیں وہ ہر جگہ دنیا میں گھوم پھر سکتے ہیں، اسلام آباد میں نہیں آ سکتے. کوئی بات تو انہوں نے کرنی تھی، وہ ان حالات میں مناسب تھا، ان حالات میں بڑا مناسب تھا. یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ اور اس میں مناسب نہیں تھا کہ وہ آئیں اور یہاں پہ وہ ایک خبر ایک آئیڈیا کہیں سے فلوٹ ہوا تھا، خود ہی طالبان کے ترجمان کی طرف سے آیا تھا. لیکن جو زلمے خلیلزاد ہیں انہوں نے کہا کہ 25 تاریخ کو جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں قطر میں، اور انہوں نے پاکستان کی بھی تعریف کی. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ پاکستان اور امریکہ آگے جا رہے ہیں. ان سے پورا ان کے منہ میں کسی نے جو ہے وہ ڈالنے کے مطلب کوئی پاپڑ واپڑ ڈالنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نکلے. لیکن زلمے خلیلزاد ایک سیزن ڈپلومیٹ ہے، انہوں نے بڑے طریقے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آگے جا رہے ہیں، اور افغانستان کے جو ایک ان کا بڑا میڈیا نیٹ ورک ہے تھرو اس پہ تھوڑی دیر پہلے ان کا انٹرویو ہے. اب مسئلہ یہ کہ اس پوری صورتحال میں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی اگر پیئیں مودی صاحب الیکشن سے پہلے ٹھنڈا پانی پیئیں. اب آپ دیکھیں اچانک چینج ہو گیا، کشمیریوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، یہ کھلا ہے وہ کھلا ہے سارا. آج پھر ان کے فوجیوں نے کوئی ایکشن کیا، پھر دھپڑدوز کر دیا وہاں. اور پھر دیکھیں نا وہ کشمیر کا 300 کلو، اللہ معاف کرے باتیں کیسی کرتے ہیں، 300 کلو بارود اٹھا کے پاکستان سے ایک 22 سال کا بندہ سر کے اوپر کوئی ٹرک لے کے بارود کا انڈیا میں گیا ہے، مقبوضہ کشمیر میں. انڈیا تو نہیں کہوں گا، نہیں کو سر پہ لے کے گیا وہاں پر بارود ادھر بنا ہے. کیسے بنا ہے اپنی آپ دیکھیں ملک میں کر کیا رہے ہیں آپ مقبوضہ کشمیر میں برسا برس سے تو، اور وہاں سے لے کے گیا ہے. یعنی پاکستان سے ہے نا، تو پاکستان سے بارود 300 کلو لے کے گیا اور جا کے وہاں دھاڑ کر کے ایک فوجی قافلے کے اور یہ بالکل یعنی خدا کا واسطہ. یعنی اس سے اچھی تو میرا خیال ہے وہ سبھاش گئی کو کہیں تو وہ اچھی زیادہ بہتر فلم بنا دے گا، یا مہیش بھٹ سے کہیں یہ تو فلم بھی نہیں بنتی ان سے. مصیبت یہ نا کربشن کے اوپر کربشن یاد ہے، کوئی اچھی کسی کو اسکرپٹ دیں، کوئی ڈھنگ کا اسکرپٹ تو لکھوا لیں. یہ کیا اسکرپٹ ہے، اس میں بھی زیادہ سکھ تھے جو مارے گئے. دیکھیں اب مصیبت یہ ہے کہ نہ اس میں کیا کریں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ ہمیں کہتے ہیں ہمیں آؤٹ سورس کریں، ہم کو بہتر اسکرپٹ. یہ کیا اسکرپٹ واحد، یہ تو 2 دن میں پٹ گئی فلم 0/0. اور کل وہاں پر سعودی ولی ہے جا کے کشمیر پہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اور امید ہے کہ وہ مذاکرات پہ زور ڈالیں گے. مودی کہہ رہے ہیں میں بات نہیں کروں گا پاکستان سے، شکریہ، میں ناراض ہو گیا ہوں. شکریہ ڈاکٹر. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں کو نوا کے لوں گا، سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.